बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत किसी भी शहर से शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। ताहम सऊदी अरब में चांद नजर आ गया है और ईद उल फितर कल होगी। UAE और कतर समेत खलीजी ममालिक भी कल ईद मनाएंगे। कनाडा और अमेरिका में भी जुमे को ईद मनाई जाएगी। मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में शवाल का चांद नजर न आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। एक ही दिन इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इंतखाबात केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त रिपोर्ट 27 अप्रैल को तलब। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई का फैसला वापस नहीं लेंगे। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। सियासी जमातें मुज़ाकरात कहें। कहा जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। कोई बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों को कायल करना मुश्किल है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन के बाद कोई नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक और जमहूरियत को खतरा है। इत्तेहादी चाहते हैं 3-2 का अक़लियती फैसला मुअत्तल किया जाए। डायलॉग पार्लियामान और सेनेट में मुमकिन है। बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि कौमी असम्बली की निस्फ नशिस्तें इस्तीफ़ों की वजह से खाली हैं। अदालती स्टे की वजह से 60 रोज़ की आनी मुद्दत में इलेक्शन ना होने से तो कोई क़यामत बर्पा नहीं हुई कि no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे। हम समझते हैं, हमारे इत्तेहादी समझते हैं और उनके इस बात को मैं एग्री भी करता हूं कि डायलॉग जो सियासी जमातों की काम है, सियासत के मैदान का एक अमल है और ये पार्लियामान में, सेनेट में शायद मुमकिन है, पार्लियामान के बाहर होना नामुमकिन है। अपना जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रखा है कि हम कल भी 1 यूनिट के ख़िलाफ़ थे और हम आज भी 1 यूनिट के ख़िलाफ़ हैं। अगर ज़बरदस्ती किसी एक सूबे में, ख़ास तौर में सूबा पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए चंद अनासिर की ज़िद की वजह से, ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के वफाक पे एक असर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि वो अदालत है या पंचायत। इंसाफ को तस्लीम करेंगे, हथौड़े को नहीं। हथौड़ा और जबर नहीं चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा पहले बंदूक और अब हथौड़े के सामने मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब हो रहा है। चीफ जस्टिस अब मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमें ज़लील कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन की रूह से 90 दिन में इंतखाबात कराना नागुज़ीर है, लेकिन इमरान खान किसी तारीख पर इत्तफाक कर लें तो सही है। इससे मुज़ाकरात करें। जो कहता है 2/3 अक्सरियत ना मिली तो नताइज तस्लीम नहीं करूँगा। जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, जिसको पाकिस्तान की सियासत के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। मैं कहता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो कुर्सी वो है कि जिस पे अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते। अगर वो इत्तिफाक करे किसी और तारीख पर तो फिर 14 मई की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए 14 मई ज़रूरी है।
یہ جو ایک فریق کا کردار ادا کر رہے ہیں، واضح فریق بن کر، تو پھر استعفے دے کر سیاست میں آ جائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا ہے، واپس لے۔ جبر کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران کے دور میں اتنی تبدیلیاں اس نے ایسی کر دی ہیں کہ جس نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے حکومت کے اختیار سے نکال دی ہیں، جس کے منفی نتائج اس وقت عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور حکومت کو وہ چیزیں سنبھالنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے، ہم بہتر قانون سازیاں کر کے ملک کو واپس اپنے جائیں گے کہ جہاں پر عوام کو ضرورت ہو۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے مخالفت۔ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ یاد رکھیں، مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں۔ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ آئین نے پارلیمان کی گود سے جنم لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ قانون بنا نہیں اور عدالت نے اس پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ ریاست بچانے کے لیے سیاست داؤ پر لگانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ تمام ادارے آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ آئین پارلیمان سے، اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے۔ آج پھر یہ وقت ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے سیاسی اثاثے کو، ریاست کو بچانے کے لیے قربان کرنے میں قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ پاکستان کے مشکل ترین حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آئین پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور موبائل ایپ کے ذریعے بچے، بچیاں اور کروڑوں پاکستانی اس آئین کی جو منشا ہے اور آئین پاکستان کی جو بنیاد اساس ہے، اس سے بہت اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آئندہ ماہ بھارت جائیں گے۔ بلاول بھٹو 4 اور 5 مئی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایونٹ میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا تقریباً 6.5 سال بعد بھارت کا دورہ ہوگا۔ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے دورہ بھارت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ SCO کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس کا جو اگلا ایونٹ ہو رہا ہے، جو فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں میں پاکستان کا نمائندگی کروں گا۔ یہ ٹرائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ٹرائیلیٹرل وزٹ ہے، یہ ہمارا SCO کے کانٹیکس میں ہم جا رہے ہیں، تو اس کو آپ پاک بھارت کے تنازع کی طرح یا پاک بھارت کی لینس سے نہ دیکھیں، آپ SCO سے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو لینس ہے، اس کے لینس سے آپ یہ ٹرپ کو دیکھیں۔ عید کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بات ہوتی ہے شاپنگ کی، جو کہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے بازاروں میں خریداروں کا ہجوم ہے۔ خواتین کی آخری لمحات میں خریداری جاری ہے۔ کسی کو میچنگ چوڑیاں چاہیے تو کسی کو آرٹیفیشل جیولری۔ ہمارے نمائندگان مختلف جگہوں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گی اقرا اوان، اور لاہور کے انارکلی بازار میں موجود ہیں حسنین اولک۔ اقرا اوان، بتائیے گا آپ کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں؟ جی بالکل، اس وقت میں زینب مارکیٹ میں موجود ہوں، اور چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آخری مراحل میں عید کی تیاریاں داخل ہو چکی ہیں۔ خاصی گہما گہمی اس وقت مارکیٹس میں نظر آ رہی ہے۔ زینب مارکیٹ میں بھی اس وقت خاصی گہما گہمی ہے۔ خواتین کی خاصی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات کی بھی یہاں پر خاصی تعداد موجود ہے۔ مرد حضرات بھی خواتین کے شانہ بشانہ شاپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر خریداری جو ہے کافی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا، خریداری جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ کوئی جیولری خرید رہا ہے تو کوئی ریڈی میڈ کپڑے خریدتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاصی گہما گہمی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو
جو شہری رمضان کے اسٹارٹ میں خریداری نہیں کر سکے وہ اب آخری مراحل میں جب عید کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو شہری جو ہے خاصی جو ہے خریداری اور شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ رمضان کے آخری ڈیز میں یہاں پر کچھ اسٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر خواتین کا کافی رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اقراوان ساتھ ہی رہے گا، حسنین اولک سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ حسنین بتائیے گا، اب تو ایک دن مزید مل گیا تیاری کے لیے؟ اگر خواتین کی خریداری کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اگر 2 دن بھی اور مل جائیں تو ان کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کی جو شاپنگ ہے کوئی نہ کوئی آئٹم رہ جاتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کاش ان کو تھوڑی سی اور مہلت مل جائے اور وہ اپنی شاپنگ مکمل کر لیں۔ اور اگر بات کی جائے انارکلی بازار کی تو بانو بازار خاصی اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد پہنچتی ہے اور وہاں سے اپنی جو شاپنگ ہے وہ مکمل کی جاتی ہے، چاہے جویلری کی بات کی جائے یا پھر چوڑیوں کی بات کی جائے، ساتھ ہی ساتھ جو کناری اور گوٹے والے دوپٹے ہیں، یا پھر بات کی جائے یہاں پر لیسز کی، یا پھر جو مختلف قسم کی ورائٹی ہے شوز کی، تو اس وجہ سے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے بانو بازار، جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد پہنچتی ہیں، وہاں سے شاپنگ کی جاتی ہے، تو خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے عقب میں کہ خواتین اور بچے مارکیٹس میں موجود ہیں اور شاپنگ میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ حسنین اولک اور اقراوان آپ کا۔ گجرانوالہ کے مارکیٹس میں عید شاپنگ کے لیے خواتین، مردوں اور بچوں کا رش ہے۔ بچوں کی فرمائشوں کے ساتھ خواتین کی نہ ختم ہونے والی شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر موجود ہیں زاہد اقبال رانا، ان سے مزید احوال جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا زاہد۔ جی بالکل، گجرانوالہ کی تمام مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز میں عید کی شاپنگ کے حوالے سے کھڑکی توڑ جو رش ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ بچوں کی فرمائشوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی عید کی نہ ختم ہونے والی جو شاپنگ ہے اس کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ تو خواتین نے پہلے اپنے جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑے اور جوتوں کی خریداری کی، جس کے بعد انہوں نے میچنگ جویلری اور شاپنگ بیگز کی خریداری کی، اور اب خواتین کے جو بڑی تعداد ہے وہ رنگ برنگی چوڑیوں کی خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر خوبصورت جو مہندی ہے وہ لگواتی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ مہندی اور چوڑیوں کے بغیر جو خواتین ہیں وہ عید کی خوشیوں کو ادھورا سمجھتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے پہلے تو ریڈی میڈ کپڑے خریدے، اور اس کے بعد اب بچوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ گلاسز اور گھڑیوں کی خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو گجرانوالہ کی تمام مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز میں جو ہے وہ خواتین، مرد اور بچوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ عید کی شاپنگ کے حوالے سے مصروف دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو خواتین ہیں وہ مہنگائی کا شکوہ بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، مہنگائی چاہے جتنی بھی ہو بچوں کی فرمائش پوری کرنے پر وہ مجبور ہیں اور ہر حال میں جو ہے وہ عید کی خریداری کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کی تمام مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز میں جو ہے وہ خواتین، مرد اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ عید کی شاپنگ کے حوالے سے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ شاپنگ کا یہ جو سلسلہ ہے وہ صبح سویرے سحری تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید الفطر پر منفرد نظر آنے کے شوق میں مرد حضرات بھی سیلونز کا رخ کرنے لگے۔ کوئی سٹائلش ہیئر کٹ کرانے پہنچا تو کوئی فیشل کرانے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جواد آصف سے۔ جی جواد۔ بالکل، عید الفطر کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں، اور اس عید کی تیاریوں میں خواتین کے ساتھ مرد بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور اب انہوں نے نت نئے ملبوسات خریدنے کے بعد اپنی تراش خراش کے لیے سیلونز کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سیلون کے آنر طیب صاحب۔ طیب صاحب، فرمائیے گا کہ مرد حضرات کو کیا کیا سروسز یہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ عید کے دوران جو ہے ہمارے پاس ساری سروسز ہیں جو جینٹس کے لیے اور وہی فیمیل کے لیے ہیں۔ تو ہیئر کٹ ہے، شیو ہے، فیشل ہے، مینیکیور ہے، پیڈیکیور ہے، باڈی مساج ہے، باڈی ریلیکسنگ ہے، ہائیڈرا فیشل ہے ہمارے پاس، اور نان سرجیکل بھی ہے۔ جس کے جو بال نہیں ہوتے سر پہ، وہ بیچارہ سسرال نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ہم نے نان سرجیکل کا بھی یہاں پر ہے ہمارے پاس سیلفی سیلون۔ 20% ہم نے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ رکھا ہے، تو لوگ آئیں اور آ کے سروسز پرووائڈ کریں۔ تو دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ عید کے موقع پر انہوں نے مرد حضرات کی آسانی کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہے۔ ہیئر کٹ پر 500، اور اگر اسٹائلش ہیئر کٹ ہے تو آپ کے 700 روپے لگیں گے، جب مرد حضرات اپنی گرومنگ کر سکتے ہیں، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کراچی کا موسم ہے، ان کا رنگ ان کو ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیلونز آئیں اور اپنے آپ کو بھی سنواریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ گھر والے راہ تک رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے پردیسی بے قرار ہیں۔
कराची से बड़ी तादाद में परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। आदिया नाज की रिपोर्ट इसी बारे में। ईद की खुशियाँ अपनों के संग, अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर टिकट के हसूल के लिए कतारों में लग गई। बाज मुसाफिर टिकट के लिए परेशान हैं, तो बाज कहते हैं 20 रोज कबल ही टिकट ले चुके हैं ताकि ऐन वक्त पर मुश्किल न झेलना पड़े। ईद यहाँ अकेले मनाने के बजाय अपने अहलो अयाल के साथ मनाएंगे। हमने तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ी और क्योंकि एंड टाइम पे फिर वो नहीं मिलता, टिकट्स नहीं मिलते, रश ज़्यादा होता है। बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले पास में। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन पहले से टिकट करवा ले तो अच्छा ही है, लेकिन ईद के मौके में तो बहुत रश होता है आने जाने का। मुसाफिरों का कहना है कि घर वाले ईद के दिनों में राह तकते हैं, सारा साल यहाँ अकेले होते हैं। इन दिनों में घर जाना अव्वलीन तरजीह होती है। पीसीबी ने मिकी आर्थर को कौमी क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। वो टीम की कोचिंग, हिकमत अमली और दीगर उमूर की निगरानी करेंगे। 54 साला मिकी आर्थर वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट के दौरे पाकिस्तान को भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। मिकी आर्थर की कोचिंग में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि मिकी आर्थर के आने से कौमी टीम की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी।